बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरी है, बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है। चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सास यानी मदर इन लॉ, उनका नाम है महजबीन और मारूफ एडवोकेट तारिक रहीम साहब की अहलिया राफिया तारिक के दरमियान एक ऑडियो लीक हुई है और ये ऑडियो लीक सामने आई है। इस ऑडियो लीक सामने आने के बाद आप सब से मेरा ये सवाल है कि आप भी इस पे सोचिए कि क्या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल का इस्तीफ़ा बनता है। ये मैंने ट्रांसक्रिप्ट की फॉर्म में आपके सामने रखना है। यहाँ अज़ाइम देखिए, यहाँ पर खलबली देखिए, यहाँ पर बेचैनी देखिए, यहाँ पर इज़्तराब देखिए और फिर उसके बाद फ़ैसला की। इस पे ज़बरदस्त किस्म का तबसरा तहिया करेंगे। पहले मैं ट्रांसक्रिप्ट पढ़ूँगा, लेकिन उससे भी पहले आपने बहुत तामुल फरमाया। हमने भी जितना कुछ हो सका अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में रमज़ान पैकेज भी, यतीम बच्चों को कपड़े जूते, आज भी मेरी टीम ईद के दूसरे रोज़ भी फील्ड में है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ, ग्रुप्स में भी, यहाँ पर भी। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। असल में एक बच्ची है जिसकी शादी है 9 शवाल को, इसी महीने यानी 9 शवाल को, जिसकी आज 2 है। तो बहुत ही गरीब है। हमने वादा किया हुआ है अल्लाह के करम के भरोसे पर और आपके तावन के भरोसे पर। तो ये आपने मेहरबानी फरमानी है। इस हवाले से ये नंबर डिस्प्ले हो रहा। आइए जनाब, महजबीन हैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास मदर इन लॉ, और राफिया तारिक हैं तारिक रहीम साहब एडवोकेट हैं, उनकी बेगम। उनके दरमियान ये ऑडियो लीक हुई है। महजबीन कह रही हैं, हेलो राफिया, क्या होगा यार, मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं बता सकती, दुआएं मांग मांग के सुबह से। राफिया तारिक कह रही हैं, यार लोगों को भी कहा है कि उमर को एक मैसेज भेजा है मैंने, कहा है कि मैं लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इस तरह हर शहर में लाखों बंदा है, और तुम सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुआ कर रही हैं, कितनी दुआएं हो रही हैं इस वक्त, जिससे तुम्हारी हिम्मत और तुम्हारी सेफ्टी, तो उनकी सेफ्टी मस्ट है। ठीक है। अब महजबी कह रही हैं कि उनको कमज़ोर करे, उनको हिम्मत दे। बीच में ना कुछ इस तरह की बातें आ जाती हैं, क्रॉस टॉक हो जाती है वगैरह। अब राफिया कह रही हैं कि उनको, ये राफिया तारिक साहबा कह रही हैं कि उनको तो अल्लाह करे हिम्मत दे और बाकियों को अल्लाह अंधा कर दे। अब ज़रा आप इस तरह का, आप गुस्से का, आप तासुब, हसद और बुग़्ज़ का अंदाज़ा लगाएं कि बाकियों को अल्लाह अंधा कर दे। मैं तो कह रही हूँ वो तो ट्रेटर्स हैं, वो तो गद्दार हैं। आप ज़रा हसद का अंदाज़ा लगाएं, बुग़्ज़ का अंदाज़ा लगाएं, वो तो गद्दार हैं। ठीक है ना, वो जो काम कर रहे हैं जिस तरह से, वो तो इस मुल्क के गद्दार हैं। अब वो कह रही हैं कि उसके पास अख्तियार क्यों हैं, वो कह रहे हैं कि उसके पास अख्तियार क्यों। फिर उसके बाद सासू जी कह रही हैं, सासू माँ। ठीक है ना, महजबीन वही ना, वो ये सवाल कर रहे हैं कि सुओ मोटो क्यों लिया गया। अब राफिया तारिक कहती हैं, भाई वो तो उसका हक है। महजबीन कह रही उमर का तो नहीं ना दिया, ये तो पहले का हुआ है, यानी ये उमर ने तो नहीं किया, ये तो पहले का ही दिया हुआ है ये सुओ मोटो। राफिया तारिक है, नहीं मगर ये तो हर चीफ जस्टिस का हक है, अगर तब्दील करना है तो अपने वक्त पे करो, इस वक्त क्यों कर रहे हो। ठीक हो गया ना। अच्छा, फिर उसके बाद बीच में उन्होंने कोई पर्सनल बातें शुरू कर दी। अब उसके बाद देखिए, राफिया तारिक कहती हैं कि रात को मैंने दोनों को, यानी उसको उमर अता बंदियाल को और मुनीब को, यानी जस्टिस मुनीब की बात हो रही है, तो गुड भेजा। तो दोनों ने पता है क्या मुझे भेजा, वो नहीं शक्ल होती कि दांतों में आप ज़बान दबा लेते हो, दांतों आप दबा लेते हो अपनी ज़बान। मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल। वाई शुड आई बी केयरफुल, वाई,
وہ رافعہ طارق کہہ رہی کہ میں کیوں احتیاط کروں، مجھے کیوں احتیاط کرنی چاہیے؟ میں نے ان دونوں کو، جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس منیب کو گڈ بھیجا تو انہوں نے مجھے آگے سے وہ ایموجی بھیجا، وہ جو نہیں ہوتا جو دانتوں میں زبان دبا لیتے ہیں، اور ساتھ لکھا کہ بی کیئرفل، ٹھیک ہے نا، یعنی بی کیئرفل ہماری گفتگو اور یہ ساری، یعنی جو بھی پٹھے کام کرنے ہیں چھپ کے کرنے ہیں، آپ نے یہ بہت زیادہ احتیاط کریں، ایسا نہ ہو یہ آؤٹ ہو جائے، یعنی ہم نے سارے پٹھے گندے کام ہم نے چھپ کے کرنے ہیں۔ اللہ سے نہیں ڈرنا، اس چیز سے ڈرنا ہے کہیں یہ آؤٹ نہ ہو جائیں۔ ماجبین کہہ رہی یار جلدی سے نا، جلدی الیکشن ہو جائیں، بس جلدی یار، جلدی سے جلدی الیکشن ہو ابھی۔ اب رافعہ طارق کہہ رہی ہیں کہ الیکشن دیکھو نا، اگر نہیں ہوتی نا پھر یہ اپنا سمجھ لیں کہ پھر مارشل لا لگے گا، یہ نہیں رہ سکتے نا، بس ختم بات۔ اب آپ کو عزائم کی سمجھ تو آ رہی ہوگی، آپ کو عزائم کی، آپ کو ارادوں کی، آپ کو گندے ارادوں کی تو سمجھ آ رہی ہوگی۔ آگے سے ماہجبین صاحبہ کہہ رہی ہیں، عمر عطا بندیال صاحب کی ساس، وہ کہہ رہی ہیں کہ مارشاء اللہ بھی وہ کم بخت نہیں لگانے کو تیار نا، ٹھیک۔ اب آپ بے چینی تو دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اب آپ بے چینی تو دیکھیں کہ چاہے مارشاء اللہ لگ جائے، چاہے جمہوریت کی پٹڑی اتر، یہ وہ لوگ ہیں جو آئین کے کہتے ہیں ہم رکھوالے ہیں، جو انصاف والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ترازو والے ہیں۔ یہ ترازو والے کام میرا خیال ہے ہتھوڑے والے زیادہ ہیں مبینہ طور پہ، یہ ان کے گھروں میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، جو آئین کے، جو انصاف کے رکھوالے ہیں، جو کہتے ہیں ہم آئین کے پاسدار ہیں، ہم آئین کے ٹھیکیدار ہیں، ہم آئین کے محافظ ہیں، یہ ان لوگوں کے گھروں میں ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر نہیں ہوتے الیکشن تو پھر مارشاء اللہ لگ جانا چاہیے۔ اور وہ اتنی اضطراب ہے، اتنی بے چینی ہے کہ ساسو ماں کہہ رہی ہیں، عمر عطا بندیال صاحب کی مدر ان لا ساس کہہ رہی ہیں کہ مارشاء اللہ بھی تو وہ کم بخت نہیں لگاتے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ عزائم آپ کے سامنے ظاہر ہو گئے ہیں کہ مارشاء اللہ کے کچھ بھی ہو، مارشاء اللہ لگ جائے۔ حالانکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ مارشاء اللہ کے لگنے سے عمران خان کو زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ تب تو سارے قانون، آئین، سب کچھ غرق ہی ہو جاتا ہے نا، سب کچھ ہی ختم ہو جاتا ہے نا۔ ججز آئیں گے تو پی سی او والے آئیں گے، تو جو پی سی او والے ججز آئیں گے، جنہوں نے جو پہلے بھی آئے وہ تو ویسے ہی بوٹ چاٹیے ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو جس طریقے کا جو صورتحال۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو، اب آپ عزائم کا ذرا اندازہ لگائیں، حالانکہ ان کو پکا اندازہ ہے، یقین ہے کہ اگر مارشاء اللہ لگتا ہے تو عمران خان زیادہ مشکل میں آ جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف بہت سارے کیسز ہیں، ان کے خلاف بہت ساری چیزیں ہیں، وہ کسی سے بھی زیادہ مشکل میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر انہوں نے کوئی اس طرح کی بات کی، اب یہ وہ جمہوری انداز ہے، لیکن ان کو یہ چاہیے کہ جی مارشاء اللہ لگے تو ظاہر ہے پی سی او والے ججز آئیں گے، ہو سکتا ہے یہ دوبارہ اٹھا لیں، لیکن جسٹس قاضی فائدی صاحب، جسٹس سردار طارق، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مندو خیل صاحب، جسٹس اطہر من اللہ، اس طرح کے جسٹس امین الدین خان، یہ جو لوگ ہیں، یہ تو جسٹس منصور علی شاہ، یہ تو کبھی نہیں اٹھائیں گے پی سی او کے تحت۔ اب آپ کو عزائم کا پتہ چل رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے چیزوں کو اس نہج پر لے آئیں کہ وہ مجبور ہو جائیں مارشاء اللہ لگانے پر۔ آپ کو ساری پلاننگ کا پتہ چل گیا ہوگا، آپ کو ساری پلاننگ کا اچھے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگر ہم نہیں تو گراؤنڈ اکھیڑ دو، اگر ہم نہیں تو پچ اکھاڑ دو، اگر ہم نہیں تو پورے گراؤنڈ کو ختم کر دو، اگر ہم نہیں تو پورے کھیل کا ستیہ ناش کر دو، اگر عمران خان ہمارا لاڈلا نہیں تو سب کچھ تباہ برباد کر دو، اس سسٹم کو ستیہ ناش کر دو، جمہوریت کو ڈیریل کر دو، ہم نہیں تو جمہوری اقدار کو لتھاڑ پتھاڑ دو، ہم نہیں تو آئین کا قتل عام کر دو۔ یہ وہ عزائم ہیں، یہ وہ صورتحال ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سوال کرتے ہیں اکثر و بیشتر کہ نقوی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے،
یہ حکومت فلاں کیوں نہیں کنٹرول کر رہی، یہ کیوں نہیں سیدھا کر رہی، یہ کیوں معاملات خراب ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ کیوں نہیں آ رہا۔ جہاں پر آپ خود اندازہ لگائیں کہ معاملات اس طریقے سے، یہ جو ساسوں کا، بیویوں کا، سالیوں کا، بندیالیوں کا یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ جو بنتا رہا سارا نیٹ ورک، اور یہ جو نظام انصاف پہ ٹرک چڑھتے رہے، بھائی اس گند کو صاف کرنا، ان غلیظ یہ جو سارا کچھ بچھی ہوئی ہیں سرنگیں غلاظت کی، ان غلاظت کی سرنگوں کو صاف کرنا اتنا معمولی کام تھوڑی ہے، اتنا آسان کام تھوڑی ہے۔ اس پہ ٹائم لگے گا بھائی، اس پہ پورا ٹائم لگے گا، اس پہ وقت لگے گا، لیکن میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ چیف جسٹس صاحب اگر آپ نے فل کورٹ بینچ بنا لیا ہوتا سر، تو آج یہ اس طرح کی آڈیوز نہ آتی، چونکہ آپ ضد پہ بیٹھ گئے، آپ نے فل کورٹ نہیں بنایا، آپ نے پسند ناپسند کی بات کی، آپ اندازہ کیجئے کہ جن کی ساسوں کا یہ انداز ہے ان کی بیویوں کا کیا انداز ہوگا۔ جہاں ساسوں کا یہ، یعنی ساس کی، اب عمر عطاب بندیال صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں عمر عطاب بندیال صاحب، وہ 65 کے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کی ساس کی عمر کتنی ہونی چاہیے پھر؟ اب آپ اندازہ کیجئے، جہاں ساس کی قبر میں لاتے ہوں اور وہاں پر یہ عزائم ہوں، تو پھر بیویوں کے، بیٹیوں کے، ان کے کیا عزائم؟ ابھی بہت کچھ آنا باقی ہے بھائی، ابھی بہت کچھ، یہ سلسلہ نہیں رکے گا۔ گورنمنٹ نے وہ لا بنا دیا ہے جو از خود نوٹس والا، بینچ کی تشکیل والا، دوبارہ سپریم کورٹ کو آنے تو دیں 27 کو یا 26 کو، ٹھیک ہو گیا نا، 25 کو ختم ہو رہی ہیں نا چھوٹیاں، 26 یا 27 کو وہ سپریم کورٹ آئے گی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب تو بینچ کا اختیار بنانے کا، سو موٹو لینے کا اختیار قاضی فائز صاحب اور جسٹس طارق صاحب کے پاس بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، ان دونوں نے لے لیا۔ تو یہ لڑائی یہاں پہ ختم نہیں ہونے لگی، کیونکہ یہاں پر یہ جو صورتحال ہے، جب عزائم یہ ہو کہ ماشاءاللہ لگ جائے، بھلے لگ جائے، یہ نہ آئیں۔ جسٹس قاضی فائز کا بغض ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ یہاں پر ایک محبت تو ہے ہی ہے، عشق تو ہے، یعنی آئین جائے، اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک، کہ آئین جائے بھاڑ میں، ہمارے عشق کو نہیں داغ لگنا چاہیے، ہمارے عشق کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر عشق کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ اس طرح کے لوگ مبینہ طور پہ باولے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جب فیصلے بیگمات اور ساس کر رہی ہوں، یہاں پر جو سالیاں کر رہی ہوں فیصلے، یہاں پر جو بیویاں اور بیٹیاں کر رہی ہوں یہ فیصلے ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں، یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ جب عید کی چھٹیاں نہیں ہوئی تھیں، ایک بندہ جو کہ جس کا تعلق ٹرائبل ایریا سے تھا، غالباً وہ وزیرستان سے بٹگرام کا تھا، عمر علی ان کا نام تھا، انہوں نے ایک بزرگ عمر رسیدہ کو تقریباً 18-20 سال پہلے ایک مقدمہ وہاں سے چلا، چھوٹی عدالت سے چلتا چلتا سپریم کورٹ میں آیا، اس کے حق میں 3 کنال زمین کا تنازع وہ تھا، چلا آ رہا تھا، اور وہ سپریم کورٹ نے اس کے حق میں فیصلہ دیا۔ وہ خوشی سے بیچارہ، اس کو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہوا، وہ گرا اور ہاسپٹل گیا تو وہ مر گیا۔ دوسری طرف نظام انصاف کا یہ حالت ہے، ادھر عشق چل رہے ہیں، ادھر خیر سے بیویوں کے، بیٹیوں کے، ساسوں کے، پتہ نہیں کس کس کے عشق چل رہے ہیں، اس عشق کی بنیاد پہ مبینہ طور پہ فیصلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ لوگوں کو 18 سال، 20 یعنی عمر کا ایک حصہ ہے بھائی، 20 سال تک، 30 سال تک، یہی اسی سپریم کورٹ میں جب ان کو بری کیا، وہ 2 بھائی تھے نا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے اس پہ ویڈیو بھی کی تھی، آپ نے بھی سنا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ سپریم کورٹ سے بری ہو گئے ہیں، لیکن وہ تو آلریڈی تختہ دار پہ جھول چکے ہیں، ان کو تو پھانسی ہو چکی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی ججز ذمہ دار ہے۔ وہ بندہ گرا، کل پرسوں گرتے ہی مر گیا، اس کو خوشی سے ہارٹ اٹیک ہو گیا بیچارے کو۔ ظاہر ہے جو بندہ پتہ نہیں کتنی وکیلوں کی اس نے فیس دی ہوگی،
3 کنال کے تنازع میں کہاں کہاں بیچارہ رولا ہوگا، کہاں کہاں دھکے کھائے ہوں گے، کہاں کہاں وہ گیا ہوگا جب سپریم کورٹ۔ دوسری طرف یہ ہے، دوسری طرف معاف کیجیے گا، صرف سپریم کورٹ میں کوئی تقریباً 50-55 ہزار کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ ہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہی ایک فیصلہ ہے جس کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں، ہر صورت میں ہم نے اپنے لاڈلے کو انصاف دینا ہے، انصاف نہیں دینا، معاف کیجیے گا، ہر صورت میں ہم نے اسے مبینہ فیور دینی ہے۔ 7 ججز کہہ چکے ہیں کہ یہ سو موٹا بنتا ہی نہیں ہے، 4 ججز کہہ چکے ہیں، باقی 7 ججز کو ساتھ بٹھانا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہر صورت میں یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا گا، ابھی بہت کچھ آؤٹ ہونا ہے، ابھی بہت کچھ آؤٹ ہونا ہے، آڈیو ویڈیوز، ابھی بہت کچھ، اور ابھی بہت کچھ لڑائی باقی ہے جو کہ پارلیمنٹ کے محاذ پہ۔ اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ڈریں اس وقت سے کہ جب ایگزیکٹو آرڈر آ جائے، ایگزیکٹو آرڈر آ جائیں مبینہ طور پہ ریموول کے بھی اور گرفتاری کے بھی، یہ اللہ کرے یہ وقت نہ آئے، اللہ کرے اس طرح کی صورتحال نہ آئے، کیونکہ بہت ساری صورتحال ہے جو اینڈ تک دیکھا جا رہا ہے کہ یار چلیں اتمام حجت کر لیں، لیکن خدا کرے کہ وہ وقت نہ آئے۔ یہ وقت بڑا خطرناک ہوتا ہے پاکستان کے لیے، یہ بہت ہی اس طرح کی صورتحال جو وہ ہے یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن یہ آئینی اور قانونی جنگ اب تھمنے نہیں لگی، مجھے نہیں لگا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بندیال صاحب فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، جسٹس بندیال صاحب عزت مآب وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال، کیونکہ اگر وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے دوسری طرف پورا نیٹ ورک ہے، مافیا کا نیٹ ورک، وہ نیٹ ورک ان کے اپنے گھر میں بھی ہے، ساس بھی ان کی شامل ہیں ظاہر ہے، اور مبینہ طور پہ بیوی شامل ہیں، مبینہ طور پہ بیٹی شامل ہیں، مبینہ طور پہ پتہ نہیں کتنے نیٹ ورک، ان کو پتہ ہے ادھر سے وہ گالیاں آنی ہیں، ادھر سے وہ پتھر آنے ہیں، ادھر سے وہ صورتحال ہونی ہے کہ جو برداشت نہیں ہونی بہت زیادہ، یہ مجبور ہیں۔ وہ فیس سیونگ چاہیں گے بھی صحیح تو کیا کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ فیس سیونگ چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ چاہ رہے ہوں لیکن چاہ کے بھی نہیں کر رہے ہوں گے، یہ معاملات بہت گڑبڑ ہونے جا رہے ہیں۔ اور جسٹس بغض قاضی فیض عیسیٰ میں ان کو جس طریقے سے باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر نے یرغمال بنایا ہوا ہے پورا مبینہ طور پہ، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بس آپ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر پاکستان کی خیر کرے۔ مجھے بہت صورتحال خطرناک نظر آ رہی ہے، اور اس خطرناک صورتحال کو میں پتہ نہیں پچھلی کتنی متعدد ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے یہ ہیڈ آن کولیجن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب اللہ کرے تو وہ معجزہ کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔